Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. ख़वातीन और हज़रात, हम सब जानते हैं आज यौम यकजहती कश्मीर का दिन है और इस दिन हम तजदीद अहद वफ़ा करते हैं कि हमारा दिल हमेशा कश्मीरियों के साथ धड़केगा, हमारी आवाज़ हमेशा कश्मीरियों के लिए उठेगी और हम हमेशा कश्मीरियों को अपना भाई समझेंगे और उनके हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। तो जब भी कश्मीर की बात आती है तो हमें याद रखना चाहिए कि वहाँ पर भारत की 10 लाख फौज काबिज़ है। वहाँ पर उनका जुल्म मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पे, कभी इंटरनेट बंद, कभी कानून में तरमीम ला के स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर देना, उनका हक़ ख़त्म कर देना, और वहाँ पे जिद्दोजहद की कोई गुंजाइश नहीं है, एहतजाज की कोई गुंजाइश नहीं, वहाँ कोई आज़ादी नहीं। और आज़ादी की खातिर हम जानते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी ये बात आज कही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि कश्मीरी अपने बच्चे कुर्बान करते रहेंगे, अपनी आज़ादी कभी कुर्बान नहीं करेंगे। और आज़ादी के लिए इंसान हमेशा लड़ता आया है, हमेशा लड़ता रहेगा। लेकिन जब भी कश्मीर की बात आती है इस दौर में, मौजूदा दौर में जिसमें हम रह रहे हैं, तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि हमने तो पिछले 2, 2.5, 3 सालों में जो बर्बरियत जुल्म की दास्तानें रकम होते देखी हैं गज़ा में, फ़लस्तीन में, और दुनिया खामोश तमाशाई बनी बैठी रही। तो आज कश्मीर के दिन पे हमें कोई इस बारे में गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, कोई आलमी तंजीम हो जो कश्मीरियों को उसका हक दिलवाएगी, भारत पर दबाव डालेगी। क्योंकि अब दुनिया का रूल बन गया है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है वही सब कुछ है, जिसके पास पैसा है वही ताकत है। और इजराइल ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने का सबूत दे दिया है कि अमेरिका हो, यूरोप हो, दूसरे मुल्क हो, कोई उसको रोक नहीं पाया। बड़ी अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें आई, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बाकी सारी अदालतें सब कह चुकी हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए, कोई उसे गिरफ्तार नहीं कर सका। गिरफ्तार करना तो दूर की बात, कोई उसे उसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट नहीं कर सका। सैडली मुझे ये कहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आज मैं अपने मेहमानों से सवाल पूछूंगा कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी में तो कोई भरोसा नहीं है, हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके भारत हमसे जंग शुरू कर देता है और भारत अपनी प्रॉक्सी वॉर बलूचिस्तान में जारी रखे हुए है, जिसके बारे में आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है। और उस प्रॉक्सी वॉर के बदले में हम भी एक प्रॉक्सी वॉर कर सकते हैं उनके खिलाफ, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। पर वो अग्रेशन जो भारत की साइड पे है वो हमारी साइड पे नहीं। हमारे लीडर्स ये कहते हैं कि हम तहम्मुल से, सब्र से और अकल से काम लेंगे, हम भारत की तरह बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। आई होप दे आर राइट, और यकीनन पूरी कौम भी यही दुआ कर रही है। इसके ऊपर आज गुफ्तगू भी करेंगे। साथ साथ हम जानते हैं कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, मौसमियाती तब्दीली के बारे में मैं आज प्रोग्राम में बात करना चाहता हूँ, करूँगा। और साथ साथ वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट इस वक्त पाकिस्तान में हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं कि पाकिस्तान में जॉब क्रिएशन बहुत ज़रूरी है, पावर सेक्टर को सही करने की बहुत ज़रूरत है। हर साल 2.5 से 3 लाख नौकरियां अगर नहीं बनी तो पाकिस्तान कभी माशी तौर पे अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। हमें मालूम है वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा एक 10 साला प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है CPF, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत वो $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। मेरे साथ मेरे मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले करना चाहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, माहिर कानून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एडवोकेट अहमद अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है शाहिदा रहमानी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, आपके वक्त के लिए बेहद मशकूर हूँ। और हमें अली गौर बलोच साहब भी ज्वाइन करने वाले हैं PMLN से, उनके वक्त के लिए बेहद मशकूर हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ बलोच साहब आ चुके हैं मेरे साथ, बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगा अहमद अवैस साहब आपसे। हम कश्मीरियों के साथ सांसें ले रहे हैं, हमारा दिल उनके साथ धड़क रहा है, हमारी आवाज़ उनकी आवाज़ के साथ है, और हम चाहते हैं कि भारतीय मज़ालिम ख़त्म हो मकबूजा कश्मीर से। बट सैडली इजराइल का जुल्म देखकर, फ़लस्तीनियों का हाल देखकर, गज़ा में आज भी आपको बताऊं कि 24 लोगों को शहीद किया गया है। पहले अटैक किया गया, फिर जैसे ही मेडिकल टीम वहाँ इमदाद देने पहुंची फिर से अटैक कर दिया गया। उस जुल्म को देखते हुए मैं सोचता हूं कि इस जुल्म को दुनिया रोकना चाहती ही नहीं है। शायद दुनिया के मफाद में है कि यह जुल्म, बर्बरियत और जंग का माहौल बरकरार रहे। अहमद अवैस साहब, आपकी राय हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा अच्छा तजज़िया जो तमहीदी कलमात कहे हैं और कश्मीर के मुतालिक और दुनिया के बिरादरी के अंदर उनके जो सदमहरी है, हार्टलेस एटीट्यूड है, उसके मुतालिक ये ऐसा ही है बिल्कुल जैसे आपने इरशाद फरमाया। क्वेश्चन तो ये है कि कहा जाता है कि नो वन इज गोइंग टू गिव यू फ्रीडम, यू हैव टू फाइट फॉर इट। ये खुद आपको लेनी पड़ेगी, कोई देने को तैयार नहीं होता।
اور یہ ایسا انہیرنٹ حق ہے انسان کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اگر ہم اس عقیدے سے بات کرتے ہیں اور قرآن شریف میں ارشادات خداوندی کہ اللہ نے انسان کو بنایا اور بنا کے اس کے اندر اچھائی برائی ہر قسم کی صلاحیت پیدا کر کے اس کو آزاد چھوڑ دیا. آزاد. اس دنیا میں آپ دیکھیے نا انسان کتنا آزاد ہے. ہم اشرف المخلوقات ہی شاید اس لیے کہ ہم بات آزاد کرتا ہیں. ہے، کوئی کسی عقیدے کی بات کرتا ہے، کوئی کسی عقیدے کی بات کرتا ہے، کوئی ملحد ہے، کوئی مانتا ہے، کوئی بت پرستی کرتا ہے، کچھ کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ ان سب کو آزاد چھوڑا کہ اپنے خیالات اور اپنی سوچ کے اوپر تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے، اپنے ایکشن پہ بھی پابندی نہیں ہے. ہاں تمہارا مواخذہ ہوگا کہ تم نے اچھا کیا برا کیا. ایک بڑی اسٹیٹ جس طرح ہے وہ اس کا ایک نظام عدل ہے. یہاں پہ بھی دیکھیے کہ کشمیر کی جو صورت حال ہے وہ ایسی زبردست ہمارے لیے ہے، اتنی اہم ہے کہ ہماری جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے کشمیر کے ساتھ اسلامی رشتے کے لحاظ سے، ہمارے پانچوں دریا جو پنجاب میں آتے ہیں، یہ پانچوں دریا آپ دیکھیے پاکستان کے اندر یہ کشمیر سے نکل کے آتے ہیں. اور کشمیر میں جو بربریت روا رکھی ہے ہندوستان نے، بھارت نے، کشمیر پاکستان کے آنے والے ان دریاؤں میں جو کشمیر سے آ رہے ہیں، ہر قطرے کے اندر کشمیری کے شہید کا لہو ہے. اور وہ لہو جو اس قطرے کے ساتھ پاکستان میں آتا ہے پاکستان کی فصلوں کو سیراب کرتا ہے. تو ہمارا رشتہ اتنا بندھا ہوا ہے کہ اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اور آج بندش ہے، آج کمزور ہیں، لیکن ہم اس میں اپنی کرج کو بھی کمزور کبھی نہیں کریں گے اور اس کمٹمنٹ سے بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے پاکستان کے عوام. اور انشاءاللہ تعالی دن دور نہیں ہے کہ یہ کشمیر کو آزاد کیا جائے گا. اور میری سجیشن یہ ہے، جیسے آپ نے ابھی خود بھی بات کی، کہ جیسے انڈیا جو ہے تمام بین الاقوامی قوانین کو بالائے طاق رکھ کر، وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے دو صوبوں میں افغانستان کے سرزمین سے یہ جو ٹیررزم کا ایکٹیویٹی کر رہا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ کشمیر کے لیے، کشمیر تو ہمارا جائز حق ہے انٹرنیشنل لا کے مطابق اور یو این او کے سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کے مطابق، جو کہ ان کے پرائم منسٹر نے جواہر لال نہرو نے کے پرپوزل کے اوپر، ان کے انیشیٹو کے اوپر یہ ریزولوشن پاس ہوا تھا کہ پلیبسسٹ ہوگا اور کشمیر کا مستقبل کا فیصلہ اس کے مطابق کیا جائے گا. شاہدہ رحمانی صاحبہ جس طرح بات ابھی بڑی خوب احمد اویس صاحب نے کی کہ ہمارے خون کا حصہ ہے، ہمارا دل دھڑکتا ہے کشمیریوں کے ساتھ، ہمارا دل دھڑکتا ہے فلسطینیوں کے ساتھ. اور یہ ہم نے جب سے بنے تب سے ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے. فلسطینیوں کا حال دیکھ کر میں کیسے سمجھوں کہ ہم کشمیریوں کی مدد کر پائیں گے؟ دشمن ملکوں نے، چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ بھارت ہو میڈم، ہمیں اکنامک ہٹ مینز کے ذریعے معاشی طور پہ اتنا کمزور کر دیا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں. لیکن ہمارا جو جذبہ ہے وہ توڑ نہیں سکے ہیں، وہ اب بھی اتنا ہی مضبوط ہے جتنا 1947 میں تھا. آپ کی نظر میں اس جذبے کا ہم صحیح استعمال کیسے کر سکتے ہیں شاہدہ صاحبہ؟ تو آج یوم 5 فروری کو ہر سال کی طرح پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ ہم سڑکوں پر ہیں، ریلیاں نکل رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، ان پہ پروگرامز ہو رہے ہیں، میڈیا ہر ایک اپنا رول بھرپور طور پر پلے کر رہا ہے. اور بالکل جس طرح اویس صاحب نے کہا، ہمارا دل جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ، اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. اور پاکستان نے ہمیشہ فرنٹ پہ آ کر ساتھ دیا ہے. اور یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ خوش قسمتی کہ ہم مسلم کنٹریز میں واحد جو ہیں وہ اٹامک پار ہیں، جس کی وجہ سے ہم ریزولیشن بھی پاس کرتے ہیں، ہم آواز بھی بلند کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں. اور اگر فلسطین کے اندر جو آج جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہوا تھا اس کے اوپر بھی وائلیشن ہو رہی ہے، وہ بھی ایک تشویشناک ہے، کیونکہ پاکستان اس کا پارٹ اسی لیے بنا کہ وہاں پہ جو روز خون خرابہ ہو رہا تھا وہ سینکڑوں کی تعداد میں، اور غزہ کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا تھا، غزہ شہر کو بالکل تباہ و برباد کیا تھا. تو اس میں ایک امید کی کرن تھی، ایک ہوپ تھی کہ یہ آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ بھی خوش ہوئے جب جنگ بندی کا اعلان ہوا. اور وہاں اس میں سب سے پہلے جو فلسطین کے صدر انہوں نے بھی جا کے اس کو ویلکم کیا، پارٹیسپیٹ کیا اس معاہدے کو.
ایک امن کی صورت نکلی. یہ بالکل درست آپ نے جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا کہ اسرائیل جس طریقے سے اس خطے میں ایک طاقت بن کے ابھرا اور اسے کوئی نہیں روک سکا, کوئی ریزولیشن, کوئی کسی قسم کی وارننگ جو ہے اس کو نہیں, اس کے قدم ڈگمگا سکے. لیکن اس کے بعد جب یہ معاہدہ ٹرمپ نے پیش کیا تو اس کو اسی لیے ایکسیپٹ کیا گیا کہ وہاں پہ خون اور ظلم اور بربریت ختم ہو. اسی طرح آپ نے آج کشمیر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان نے دیکھا, پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے ہمیشہ سے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آپ نے کوٹ کر دیا کہ ان کا تم خواب میں بھی, نیند کی حالت میں بھی جو ہے غلطی کا تصور نہیں کر سکتے. بی اس کاز کو لے کے چلنی. صدر آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آج تک جو ہے, اور آپ دیکھیں کہ وہاں کے لوگ پیپلز پارٹی پہ اسی لیے زیادہ سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں. اور اس مسئلے کے حل کے لیے بارہا یو این کے اندر بھی یہ باور کرایا گیا, لیٹرز بھی بھیجے گئے, دنیا بھر میں ہمارے ڈیلیگیشنز بھی جاتے ہیں اور دنیا میں. اور آپ نے یہ دیکھا کہ جب ابھی مئی کے اندر ایک معرکہ ہوا ہندوستان کے پاکستان انڈیا کے ساتھ, تو اس میں بھی ٹرمپ نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ جی جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا اس خطے کا امن جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکتا. آج بھی ہم پرزور آپ کے پروگرام سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں آواز جا رہی ہے کشمیری بہن بھائیوں کی, تو ہر جگہ دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں, دنیا میں کشمیری اپنی جدوجہد کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. تو یو این کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس مسئلے کو مسئلہ کشمیر کو حل کرائیں. علی گوہر بلوچ صاحب, یقیناً حکومتی موقف بہت یہاں پہ اہم ہے اور کافی وقت سے. بلوچ صاحب, سوال میرا آپ سے بڑا سمپل ہے. ہم جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ بھارت کا, ظلم بھارت کا. ہم جانتے ہیں پاکستان کے اندر, بلوچستان کے اندر جو حملے ہوئے پروکسی وار کے ذریعے فتنۃ الہندوستان بھارت نے کروائے. ہم جانتے ہیں کہ پی کے اندر فتنۃ الہندوستان ایکٹیو ہے. ہم جانتے ہیں کہ مئی کے اندر ہم نے بھارت کو اس کی نانی یاد دلائی تھی, بڑی بے عزتی ہوئی تھی, ہیوملیشن ہوئی تھی, جو وزیر اعظم نے بھی کہا. لیکن میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کو ریمائنڈر بھی دیا جائے. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو بیان دیا وہ بہت اچھا ہے, لیکن تھوڑا سا اس میں اگریشن کی کمی ہے سر. اب بھارت جب پاکستان کے بارے میں بیان دیتا ہے تو حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. اب پاکستانی پرائم منسٹر کو بھی شاید یہ پیغام دینا چاہیے کہ وہ بے عزتی جو مئی میں ہوئی تھی, کیا دوبارہ چاہتے ہو کہ وہی بے عزتی ہو؟ کچھ اس طرح اگریشن اگر بڑھ جائے تو میرے خیال سے بہتر ہوتا. علی گوہر بلوچ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی دیکھیں, صورتحال یہ ہے کہ میں نے اپنے دونوں جو کلیگ ہیں ان کی بات سنی اور انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. دیکھیں, یہ جو ایشو ہے آج آپ نے ایک بڑا ریلیونٹ ٹاپک رکھا ہے اپنے ٹاک شو کا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ سر. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ باتوں پہ میں اپنی ناقص عقل کے مطابق ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے میں کچھ اپنی جو میں محسوس کرتا ہوں بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی, تو میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ اور آپ کی وساطت کے ساتھ میں ناظرین کے ساتھ شیئر کروں. دیکھیں, جو اس وقت معاملات ہیں ہمارے پاکستان کو یقینی طور پر ایک اس خطے کے اندر ایک بڑی کلیدی حیثیت حاصل ہے اور وہ کس سے ڈکی چھپی ہوئی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو پاکستان کو سرزمین عطا کی, جو پاکستان کے لوگوں کو اور بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کو جو سرزمین عطا کی ہے, وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے جو افواج ہیں انہوں نے ہمیشہ سے اس کی سرحدوں کی بڑے احسن طریقے کے ساتھ نہ صرف حفاظت کی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آنے پر, اور ہمیشہ سے ایک بہت لمبی تاریخ ہے ہماری جس میں ہمارا جو افواج ہیں ان کی شہادتوں کا سلسلہ, پاکستان کی سلامتی کے لیے دن رات ان کا جو ہے وہ محاذوں کے اوپر چوکس رہنا, وہ کسی سے ڈکا چھپا ہوا نہیں. یہاں ہماری ایک بڑی اہمیت کا حامل خطہ ہے. وہاں پر ہمارے جو بارڈرز کی حیثیت ہے, جو خاص طور پر افغانستان کی طرف ہے, بلوچستان کی طرف ہے کا بارڈر ہے, وہ وہاں پر ہمیں اپنے بارڈرز کو بڑے چیلنجز بھی درپیش ہے. وہ مطلب ہے کہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی حفاظت کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج, بہت بڑا پہاڑی علاقہ ہے, بہت ساری پاکستان میں بہت زیادہ قوموں کا ایک مجموعہ بھی ہے,
لیکن ساتھ ہی ساتھ جو کہ اپنی ثقافتی اور نظریاتی اقدار بھی رکھتی ہیں اور الحمدللہ متحد بھی ہیں. جو اس وقت صورتحال ہمارا جو دشمن ہے وہ ڈے ون سے ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے, اگر آپ غور کریں تو ہمارے ساتھ پراکسی وار تو انہوں نے کبھی بند ہی نہیں کی, اگر ہم انڈیا کا ذکر کریں, اور کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ وہ ہمارے ملک میں دخل اندازی ہمیشہ سے ایک شیطانیت کے ذہن کے ساتھ وہ کرتے آئے ہیں. اور خاص طور پر جو جب سے مودی برسر اقتدار آیا ہے اور جس طرح سے متعصبانہ اس کا طریقہ واردات پاکستان کے ساتھ ہے اور اپنے ملک کے اندر بھی اس کا وہی ہے. ادھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کی اقلیتیں مجبوراً ظاہر ہے وہ لوگ رہ رہے ہیں, لیکن ادھر بھی اقلیتوں کو وہ تحفظ حاصل نہیں جو پاکستان کے اندر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں اگریسو, میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. جس طرح سے مارکہ حق ہوا اور جس طرح سے ہماری افواج نے بڑے مختصر الفاظ میں ایک ذکر کیا تھا کہ اب ہمارے جواب کا انتظار کریں, اور الحمدللہ انہوں نے جب جواب دیا تو قوم, نہ صرف ہماری قوم آج شکار اٹھی بلکہ پوری دنیا کی قوموں نے اور حکومتوں نے ہمیں سراہا اور ہمارے موقف کی تائید کی اور ہماری اس کامیابی کو تسلیم کیا. اور ہمارے مد مقابل کون تھا؟ ایک وہ طاقتور دشمن جو کہ تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہے, جو اسلحہ کے لحاظ سے زیادہ ہے, جو پیسے کے لحاظ سے زیادہ ہے, جو وجود کے لحاظ سے زیادہ ہے. اس بڑے چیلنج میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مدد کے ساتھ اور ہماری افواج کی اور ہماری حکومت کی اس اسٹریٹجی کے ساتھ ہمیں کامیابی اور فتح سے ہمکنار کیا, جس کا شاید تصور کرنا دنیا کے لیے بھی ذرا مشکل تھا. دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی ابھی بھی ظاہر ہے کہ جس طرح سے ابھی جو پوری دنیا کے حالات ہیں جس پر کہ آپ جتوئی صاحب کافی عبور رکھتے ہیں اور بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں, یہ کوئی نارمل حالات نہیں ہیں. آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے جو حالات ہیں وہ دنوں کے ساتھ نہیں, مہینوں کے ساتھ نہیں, سالوں کے ساتھ نہیں, گھنٹے اور منٹوں کے ساتھ آپ کو تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں بعض اوقات. بالکل سر. بھارت سمیت ہم کسی بھی ملک کے اندر دخل اندازی کو پسند نہیں کرتے اور ہم کسی ملک کا بھی امن خراب نہیں کرنا چاہتے, اور یہی سوچ ہماری اپنے ملک اور قوم کے لیے بھی ہے. اگر ہم کسی ملک کو تنگ نہیں کرتے تو ہم یہ بھی توقع نہیں رکھتے کہ کوئی ملک جو ہے ہماری سلامتی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا. اگر وہ میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھ نکالنے کا حق رکھتے ہیں, اور ہم کسی پراکسی وار کے اوپر یقین نہیں رکھتے. مجھے اس وقت بالکل وہ جو علامہ اقبال صاحب کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ رمز حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح. اس ملک کی آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. 14 سے 15 کروڑ لوگ 30 سال سے کم عمر پر مشتمل ہیں, اور یقیناً بہت ضروری ہے کہ اس وقت اقدامات ان کے لیے کیے جائیں. 21 سال کی بلند ترین بے روزگاری کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. اس وقت ملک میں 60 سے 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں. یہی وجہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. اسی کی طرف نشاندہی کی ہے ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, ہمارے حکمرانوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اجے بنگا ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگلے 10 سالوں میں 30 لاکھ نوکریاں بننا بہت ضروری ہیں. ہر سال 2.5 سے 3 ملین 25 سے 30 لاکھ نوکریاں ہر سال بننا ضروری ہیں, نہیں تو نوجوان اسی طرح ملک چھوڑ کے جاتے رہیں گے. آپ کے یہاں انٹرنل ڈومیسٹک سٹیبلٹی نہیں ہوگی, پاکستان کی ترقی میں بڑی رکاوٹیں ہوں گی. ایک یہ مسئلہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا. دوسرا پاور سیکٹر کا, کتنی بھی کیپیسٹی بڑھا لو, کتنے بھی آئی پی پیز لگا لو, جب تک اپنے نقصان کو بند نہیں کرو گے, لائن لاسز ڈسٹریبیوشن لاسز ختم نہیں کرو گے, کبھی آگے نہیں بڑھو گے. گفتگو کا آغاز علی گور بلوچ صاحب آپ سے. یہ جو نوکریاں کریٹ کرنے کے لیے پریزیڈنٹ ورلڈ بینک نے ہمارے لیڈرز کو کہا ہے, اس کا 1/4 حصہ وہ کہتے ہیں زراعت کے ذریعے اچیو ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھی, ہے, رہے گی یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ جابز کریشن بہت ضروری ہے تاکہ نوجوانوں کو پاکستان میں بھی مستقبل کے بہتر مواقع مل سکیں, جس کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں. کچھ لوگ اپوزیشن پی ٹی آئی والے اس کو برین ڈرین کہتے ہیں, حکمراں اس کو برین گین کہتے ہیں, کچھ لوگ اسے نوجوانوں کو ایکسپورٹ کرنا بھی کہتے ہیں. بلوچ صاحب آپ کی رائے حضور. دیکھیں بات یہ ہے جتوئی صاحب کہ میں آپ کی بات سے تو اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہاں پر میں پاکستانی کی حیثیت سے اپنی ایک سوچ بھی رکھتا ہوں. دیکھیں بڑی کلیئر بات ہے کہ جو جس طرح کے جس ملک کو چیلنجز درپیش ہوتے ہیں وہ اس طرح کی اسٹریٹجیز حالات کے تحت اپنائی جاتی ہیں, اور یہ جو کسی ملک کی معیشت کو اور اکانومی کو
جب اٹھانا ہوتا ہے, آگے بڑھانا ہوتا ہے, تو یقینی طور پر ایک اسٹرانگ فوٹنگ پر کھڑا کرنے کے لیے اس میں محنت بھی درکار ہے اور اس میں وقت بھی درکار ہوتا ہے. اور یہ وہ ایک تسلسل کے ساتھ وہ پالیسیز ہوتی ہیں, چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت آئے, جب وہ خلوص نیت اور خلوص دل کے ساتھ چلتی رہیں تو وہ قومیں پھر معاشی طور پر بھی آگے بڑھ جاتی ہیں. لیکن ہماری یہ بدقسمتی رہی ہے کہ مختلف ادوار کے اندر ان پالیسیز کو بلا وجہ سے ایسے ایکسپیریمنٹ بھی کیے گئے کہ جنہوں نے ہماری ملک کی معیشت کو, میں سمجھتا ہوں کہ وہ خرابی کی طرف لے کر گئے. دیکھیں, معذرت کے ساتھ میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا. جس وقت بانی پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد ہوا اس وقت ان کا موقف کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو مائنز بچھا کے جا رہے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہوا وہ معاہدہ جو کہ خود انہوں نے کیا تھا, اس کو سوپ تاج کیا, بین الاقوامی لیول پر ان اداروں کے اعتماد کو خراب کیا, ان ممالک جو ہماری مدد کر رہے تھے ان کے اعتماد کو وہ خراب کر کے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات تو پھر وہیں یہاں پر رکی کہ خان ہے تو پاکستان ہے. لیکن الحمدللہ آج خان حکومت میں نہیں ہے, اللہ ان کو صحت تندرستی دے. آج پاکستان آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. آج پاکستان یقینی طور پر اس کے معاشی چیلنجز کم نہیں ہو گئے, غربت کا خاتمہ نہیں ہو گیا, لیکن آج الحمدللہ مہنگائی کی شرح اس وقت کی نسبت بہت زیادہ نیچے آ چکی ہے. آج پاکستان کے جو ذخائر ہیں وہ اس وقت کی نسبت جو ہے جو وہ چھوڑ کر گئے تھے اور جس طرح کی صورتحال وہ کر کے گئے تھے, اب اس میں ایک تسلسل ہے. جو ڈالر روز چھلانگے لگا رہا تھا آج وہ سٹیبلٹی پہ ہے, وہ اس طرح کی فلیکچویشنز نہیں ہیں جس طرح سے وہ کر کے گئے تھے. ان گمبھیر حالات میں جس طرح سے آپ پہلے ذکر کر رہے تھے, ہم مسلسل حالت جنگ میں ہیں, اور جنگ بھی وہ جو کہ ہم اپنے پیسے کے ساتھ لڑ رہے ہیں, کسی ملک کی امداد کے ساتھ نہیں, اور اپنے جذبے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اس جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں دے رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کی پالیسی, بالکل میں بھی اتفاق کرتا ہوں اور شاید آپ بھی اتفاق کرتے ہوں گے, اور جو میرے دیگر لیڈر دوست بیٹھے ہیں وہ بھی اتفاق کرتے ہوں گے کہ ہمیں حکومت کا کام کاروبار چلانا ہے, عوام کا. حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں. آپ نے ایک بات کی برین ڈرین کی اور برین ایکسپورٹ کی. دیکھیں, بات یہ کہ میں نے ایک بات سٹارٹ میں کی تھی اسٹریٹجی کی. آج کے اگر ہم نوجوان کو, اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو روزگار کس طرح سے پرووائڈ کرتے ہیں. آج کا ہمارا نوجوان ملک کے اندر یا ملک کے باہر جو ہم نے اس کو سکل دی ہے, جو ہمارے ملک نے اس کو تعلیم دی ہے, جو ہمارے ملک نے اس کو سہولتیں دی ہیں, ان محدود وسائل میں ہوتے ہوئے اگر وہ پوری دنیا میں جا کر جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کے بیس کے اوپر ایک مقام پاتا ہے, اور جو بھی آپ کو پتا ہے کہ پیسہ دنیا سے کمایا جاتا ہے اس کی ریمیٹنس اسی صورت میں واپس پاکستان کی طرف آتی ہے. یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کارخانے لگے, روزگار کے نئے مواقع آئے. حکومت کی یہ ذمہ داری ہے, یہ ڈیوٹی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو شبانہ روز محنت ہے, اور اس میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ہماری حکومت ہے اس بیس پر وہ ایک پیج کے اوپر یکساں مواقع اور کوشش کر رہی ہے. بالکل ٹھیک سر. رائٹ بلوچ صاحب, مجبور ہوں وقت کا, میں مجھے آگے بڑھنا ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ, ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے مسئلہ بھی بتایا ہے اور بڑے کلیئر طریقے سے اشارہ بھی دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 30 ملین جابز 10 سالوں میں, یعنی 3 کروڑ جابز 10 سالوں میں, اور ہر سال آپ نے 2.5 سے 3 ملین یعنی 25 سے 30 لاکھ جابز کریٹ کرنی ہے. لیکن وہ دوسری طرف یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی بجلی کی چوری تو ختم کر نہیں سکتے, یہ جابز کیسے کریٹ کریں گے انڈائریکٹلی بٹوین دا لائنز. وہ یہ بات بھی بتا رہے ہیں ہمیں. آپ کی نظر میں ہم یہ نوکریاں کریٹ کر پائیں گے 21 سال کی بلند ترین بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے؟ جی بالکل. دیکھیں, جس کی طرف ہم بار بار نشاندہی بھی کرتے رہے پارلیمنٹ کے اندر بھی بیٹھ کر کہ اتنی بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ بند ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور اس کی میں نہیں, ان کے اپنے فائنانس منسٹر جو ہے ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ شاہدہ صاحبہ سوری انٹرپٹ کرنے کے لیے, چیئرمین نیب کراچی آئے تھے کچھ دنوں پہلے, وہ بزنس کمیونٹی کو کہہ رہے تھے کہ کاروبار بند نہیں کرو, حالات اچھے ہونے والے ہیں. اس سے اندازہ کریں کہ گورنمنٹ اور سارے اداروں کو پتہ ہے حالات کیا ہیں. کنٹینیو پلیز. دیکھیں, فائنانس منسٹر نے خود یہ اپنا اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہمارے ملک سے کمپنیز بند ہو کے باہر جا رہی ہیں. اس کی وجہ آپ نے جو ابھی بتایا کہ جو ورلڈ بینک نے نشاندہی کی کہ بجلی کے بہت زیادہ ریٹ ہو جانا, اور اس کے علاوہ انہیں جو ہے مناسب وہ انوائرمنٹ نہ ملنا, جس کی وجہ سے 40% ٹیکس,
اور ٹیکسز کی بھی انہوں نے ذکر کیا. تو یہ وہ تمام عوامل ہیں، ایلیمنٹ ہیں جس کی وجہ سے یہاں سے کاروبار جو ہے باہر جا رہا ہے. اور گورنمنٹ کو چاہیے اس وقت کہ فوری طور پر ان تمام چیزوں کو دیکھے اور کوئی پالیسی لے کر آئے، خاص طور پر انڈسٹری کے لیے، کیونکہ وہیں سے آپ کو جو ہے روزگار ملتا ہے. جتنی زیادہ آپ کے ملک میں انڈسٹریز لگیں گی آپ کے ملک میں روزگار ہوگا، لیکن وہ مواقع ختم ہوتے جا رہے ہیں. ورلڈ بینک نے ایک اور بھی ذکر کیا کہ آپ نے دیکھا کہ جو گورنمنٹ آف سندھ نے فلڈ کا اتنا بڑا فلڈ افیکٹڈ کے لیے جو گھر بنائے، کل اس کا وزٹ کیا سی ایم سندھ کے ساتھ، اور 21 لاکھ گھروں کا ایک تاریخ ساز جو کام کیا ہے گورنمنٹ آف سندھ نے، اس میں ورلڈ بینک کا بھی تعاون رہا. تو اس کے بعد انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور کہا کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا رہائش کا منصوبہ تھا جسے مکمل کیا جا رہا ہے. تو جہاں اچھے کام ہو رہے ہیں اس کو بھی اپریسیشن دینی چاہیے، اور جہاں پہ انہوں نے جو سجیسٹ کیا یہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری طور پر اس طرح کی پالیسیز بنائیں، صنعتی پالیسی بنائیں تاکہ صنعتوں کو فروغ دیا جائے، انڈسٹری. اسی طرح زرعی پالیسی بنائی جائے. زراعت بھی ہماری تباہی کے دہانے پہ. ان دونوں کو جب تک ترقی نہیں دی جائے گی، جب تک فوکس نہیں کیا جائے گا، بے روزگاری بھی بڑھے گی، ادارے بھی بند ہوں گے. ویل سیڈ میڈم. احمد اویس صاحب، بات سیدھی ہے، جو لوگ اپنے ملک سے اپنی قوم سے چوری ختم نہیں کر سکتے وہ نوکریاں کیسے پیدا کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کر پائیں گے سر؟ بالکل نہیں کر پائیں گے، نہ کبھی کی گئی ہے، نہ اس طرف کو تو کوئی ذرا برابر بھی کوئی ایسی پالیسی بھی نہیں بنی ہے. بلکہ ابھی محترمہ فرما رہی تھیں کہ جو ہے یہ جو اس وقت ہو رہا ہے ٹیکس کو بڑھانے کے اوپر زور دیا جا رہا ہے. دیکھیے، آپ ٹیکس بڑھاتے رہیں گے اور کرپشن پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو کوئی معاملات خراب ہوں گے، ٹھیک تو نہیں ہوں گے. اس سے پہلے بلوچ صاحب نے بڑے اچھے خیالات کا اظہار ضرور کیا، لیکن ہسٹری سے پورے لگتا ہے کہ بالکل عاری تھے وہ. انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان کے جب عمران خان کی حکومت جب گئی ہے تو پاکستان کے فارن ایکسچینج اس وقت ریزلٹ کتنے تھے، اور پاکستان کی تاریخ میں ہائیسٹ ریزرو جو ہیں وہ کب ہوئے تھے. یہ میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ 2021 میں پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو جو تھے وہ 28 بلین ایور ہائیسٹ تھے. اس کو چیک کر لیجئے گا، یہ نوٹ کر لیں. اور دوسری بات، 2021 میں پاکستان کی فارن جو ایکسپورٹس تھی پاکستان سے 37 بلین کی تھی، یہ ایور ہائیسٹ ہیں، یہ بھی چیک کر لیجئے گا. اوکے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جا کے انہوں نے وہاں اطلاع کی. اطلاع یہ نہیں کی تھی، انہوں نے وہاں یہ بتایا تھا کہ یہاں پہ کہ جو حکومت بن کے الیکشن سے آ رہی ہے وہ نان الیکٹڈ ہے، ان کو حق حکومت نہیں ہے پاکستان کے آئین کے مطابق، کیونکہ پاکستان کا پریامبل یہ کہتا ہے کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. اور جو آج حکومت چلا رہے ہیں، اس ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں، وہ چوزن نمائندگان نہیں ہیں. چلو ہم کمپرومائز کرتے ہیں اس کے اوپر بھی، خدا کے لیے کرپشن پہ کنٹرول کر لیں اور ضابطے قانون کے اوپر چلنے کی کوشش کریں، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. لوگ یہاں سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ لوگ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ایک طبقہ جو ہے وہ انتہائی کرپشن میں ہے اور دوسرے کے لیے موقع نہیں ہے. میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جو انڈیکیٹ کیا، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے بھی انڈیکیٹ کیا، پاکستان بنیادی طور پہ ایک زرعی ملک ہے. یہاں پہ آپ زراعت کے ساتھ اتنی انڈسٹری انسٹال کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں اتنی کھپت ہو جائے گی. صحیح کہہ رہے ہیں سر، ویلیو ایڈیشن. اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ پاکستان کو سب سے زیادہ خطرہ موسمیاتی تبدیلی سے ہے. کلائمیٹ چینج کے بارے میں ہم سب اویئر ہیں، کام کم کرتے ہیں، باتیں زیادہ کرتے ہیں، لیکن اس کو ڈسکس کرنا ہماری ذمہ داری ہے. میں تعریف کرنا چاہوں گا ان کمپنیز کی، ان این جی اوز کی جو اس کے لیے کام کرتی ہیں، چاہے وہ حصار فاؤنڈیشن ہو، چاہے وہ WWF ہو، IUCN ہو، SDPI ہو. ایسے ہی ایک کمال شخص کو میں نے آج اپنے پروگرام میں مدعو بھی کیا ہوا ہے، شکریہ ادا کروں گا. رافع عالم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، انوائرمنٹل ایکسپرٹ ہیں، اور جتنی وہ آواز اٹھاتے ہیں کلائمیٹ چینج اور اس سے جڑے ہوئے پرابلمز کے بارے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا ہمارے شو پہ آئے. رافع، تھینک یو سو ویری مچ. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج اس ونٹرز میں ہم نے انپریسیڈنٹڈ سنو فال دیکھا. سندھ میں گورکھ ہل میں کئی دہائیوں کے بعد برف باری پڑی، ناردرن ایریاز میں اتنی برف پڑی، کراچی میں اتنی ٹھنڈ پڑی ہماری کلفی بن گئی. تو وی کین فیل the climate changing but we're not changing ourselves. اپنے آپ کو ہم نہیں بدل رہے ہیں. آپ اس سبجیکٹ کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے پلیز. سر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، موسم تبدیل ہو رہا ہے دنیا بھر، پاکستان میں بھی، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے جو کہ ہم نہیں کر رہے. دیکھیں، گرین ہاؤس گیسز کے پھیلانے کی وجہ سے، اور یہ گرین ہاؤس گیسز کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ
सूरज की गर्माइश को फिजा में फंसा कर टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देती है। तो हमने देखा है कि सनती इनकलाब से आज तक टेम्परेचर दुनिया में तकरीबन 1.5 डिग्री दर्जा हरारत सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, जिससे मौसम अब तब्दील हो रहे हैं। जो इस दुनिया का स्टेबल इकोसिस्टम रहा है पिछले 1.5 लाख साल से, जिस इकोसिस्टम के अंदर हम एक क्या कहते हैं सकाफत के तौर पे ह्यूमन बीइंग्स चले हैं, वो स्टेबिलिटी खत्म हो रही है और हो जाएगी, और इसके नतीजे में मौसम तब्दील हो जाएंगे। और जब मौसम तब्दील होंगे, उस दुनिया में हम उतनी खुराक नहीं पैदा कर सकेंगे जितनी हमारी जरूरत है। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ कोलैप्स। What is to be done? हमें क्या क्या तब्दीलियां अपने अंदर लानी चाहिए, चाहे वो पानी के हवाले से हो, रिसाइकलिंग के हवाले से हो, कार्बन फुटप्रिंट के हवाले से हो, हमारी डेली हैबिट से जुड़ी हुई हो, जैसे पॉलिथीन बैग्स हम देखते हैं। इसके ऊपर थोड़ा कमेंट कीजिए राफे। जी देखें, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो आज से कोई 30 साल पहले साइन हुआ था और आलमी सतह पे कानून है मौसमी तब्दीली को संभालने के लिए, उसमें जो अहम मकसद है वो है ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज, यानी कि उनके इस्तेमाल को रोकने का है। उसके बगैर मौसमी तब्दीली रुकी नहीं जा सकती, और ये आलमी सतह पर सारे दुनिया के ममालिक जो हैं इन पे फर्ज है कि वो अपनी ग्रीन हाउस गैस की जो पैदावार है वो ना सिर्फ कम करें, रोकें, बट कम करें। अब इसमें दुनिया के जो ममालिक हैं, ये आप समझ लें कि 2 मुख्तलिफ क्लास के बन जाते हैं। जो बड़े ममालिक हैं जिन्होंने तारीखी तौर पे अपनी सनत ग्रीन हाउस गैसेस की पे चढ़ाई है, और फिर आप समझे छोटे ममालिक, पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनकी तारीख भी 70-80 साल होगी, इससे भी कम, जिनकी तारीखी तौर पे कोई ग्रीन हाउस गैस फैलाने में कोई खास इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जिम्मेदारियां जो हैं वो फिर इस बेसिस पे तकसीम होती हैं कि जो बड़े ममालिक हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो ग्रीन हाउस गैसेस कम करें, और जो छोटे ममालिक हैं उनकी जिम्मेदारी है कि मौसमी तब्दीली की तैयारी करें, चूंकि उनकी जिम्मेदारी नहीं है ये ग्रीन हाउस गैसेस फैलाना। और तीसरा जो अहम वादा था इस मुआहदे का वो ये कि बड़े ममालिक छोटे ममालिक को क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दें ताकि वो उन पैसों के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ अपनी तैयारी कर सकें। अब हुआ ये है कि 30 साल के अंदर अंदर जो बड़े ममालिक हैं उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। ग्रीन हाउस गैसेस पे कोई कमी नहीं नजर आ रही, वो तो बढ़ते जा रहे हैं, और इसके नतीजे में जो छोटे ममालिक हैं पाकिस्तान जैसे, वो मौसमी तब्दीली का शिकार रहेंगे। हम तैयारी के अलावा, पाकिस्तान तैयारी के अलावा कुछ नहीं कर सकता। हम आलमी सतह पे ग्रीन हाउस गैसेस कम नहीं कर सकते, वो तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और जापान और चीन जैसे ममालिक की जिम्मेदारी है। और जब तक वो अपने वादे पूरे नहीं करेंगे, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों जैसे लोग जो हैं वो मुतासिर होंगे मौसमी तब्दीली से। ओके, अब ये आपने बता दिया कि मैक्रो लेवल पे प्रॉब्लम कितना बड़ा है जिसकी वजह से पाकिस्तान सफर कर रहा है। लेट्स कम टू द माइक्रो लेवल राफे। हम छोटे थे, हमें बताया गया कि ओजोन लेयर में बड़ा सा सुराख हो गया है, तो आप ट्रीज प्लांट करें, धुआं वाली गाड़ियां ना इस्तेमाल हो रही हो तो वहां पे शिकायत करें, कचरा ना जलाएं। अब हम बड़े हो गए हैं, हम हर दूसरे तीसरे साल के बाद एक सैलाब देखते हैं। वी आर वेरी यूज्ड टू इट। हम देखते हैं हमारे शहरों में कचरा जमा है, नॉइस पोल्यूशन, हमारे खाने में माइक्रो प्लास्टिक, पानी में माइक्रो प्लास्टिक, हवा में माइक्रो प्लास्टिक। हमें माइक्रो लेवल पे अपने बच्चों को क्या सिखाना है, किस तरह चेंज लेके आनी है, इस पे बात कीजिए राफे प्लीज। देखिए, आप बात कर रहे हैं माहौलियाती आलूदगी की, जो कि मौसमी तब्दीली का एक हिस्सा है, उसमें उसका रोल जरूर है, मगर माइक्रो लेवल पे ये दोनों चीजें ना अक्सर इकट्ठी हो जाती हैं और इनको सेपरेट करना मुश्किल होता है और नामुमकिन है। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान ने 2012 में अपनी मौसमी तब्दीली की पॉलिसी बनाई और 2021 में उसको अपग्रेड किया है, और उस पॉलिसी के अंदर वाज़े लिखा हुआ है कि हमने तैयारी के लिए कौन से इक़दाम उठाने हैं, अपने पानी के लिए, अपने जानवरों के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, अपने जंगलात के लिए, अपने रिसोर्सेज के लिए, वो सारी तफसील में चीज़ें लिखी हुई हैं और 2021 में वो अपडेट भी हुई थी। 2016 में हमने पेरिस एग्रीमेंट के तहत एक नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन भी सबमिट की, जहां हम खुद एक छोटे ममालिक के बहैसियत अपनी ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के जो इक़दाम हैं उनको भी पेश किए, जहां हम रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करेंगे, सनती आलूदगी को काबू करेंगे। और ये भी जो NDC थी 2016 की, हमने 2021 में अपडेट की और एक्चुअली पिछले साल उसको तीसरी दफा अपडेट किया। इससे बढ़ के चारों सूबे जो हैं उन्होंने भी अपनी मौसमी तब्दीली पॉलिसीज 2023 तक सारी मुकम्मल तौर पे अडॉप्ट कर ली हैं,
اور یہ بھی پالیسیز کافی تفصیل میں جا کر بتاتی ہیں کہ ان صوبوں کو کیا کیا کرنا چاہیے. اب دیکھیں یہ رافع عالم کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پالیسیز پہ ہی اپنی عمل کر لیں جو کہ پچھلے 10 سال سے تیار ہوتی ہوئی اپڈیٹ ہو رہی ہیں. ان میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان میں انویسٹ کریں, اس میں اویئرنیس کی جو چیزیں ہیں ان کو فالو کریں. یہ اب دیکھیں کوئی نیا کام کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ سارا کام ہو چکا ہے, اس پہ بس عمل کرنے کی ضرورت ہے. ویل سیڈ, ویل سیڈ. تھینک یو سو ویری مچ. رافع عالم انوائرمنٹل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا دیا ہے پورے ہمارے حکمرانوں کو بھی, قوم کو بھی, کہ جو کاغذوں میں آپ نے پلاننگ اسٹریٹجی لکھی ہوئی ہے اس پہ عمل درآمد بھی تو کرائیں. جس طرح پاکستانی کہتے ہیں کہ 1973 کے آئین میں جو لکھا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد بھی تو ہو. مجھے اجازت دیجیے, آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. انٹل دین اللہ حافظ.